इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या मफहूम है अल्लाह तुझी को पूजे, तुझी से मदद चाहें, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। Thou alone we worship and from thou alone we seek help, यही है ना तर्जुमा। लेकिन यहाँ लोगों का ये भी अकीदा है कि हम मुसीबत में या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं कि नहीं कहते। अब मसला हो गया, हमारा अकीदा है कि हुजूर जिंदा है और कुरान मजीद कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमारा अकीदा है कि हुजूर हमारी मदद फरमा सकते हैं अगर वो चाहें, हम गरीबों पे नजर करें तो। लेकिन कुरान मजीद कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। तो एक साहब है, देखिए साहब हम आपको सारी बात कुरान मजीद से दिखा रहे हैं। अब बेचारा कॉलेज का लड़का सोचेगा यार ये मौलाना तो सही बोल रहे हैं, ये तो कुरान मजीद से हवाला दे रहे हैं। अब वो बच्चा उनके तरफ मायल हो जाएगा। अब इस आयत को फजलुल्लाह चिश्ती नहीं समझाएगा, आज के जमाने के कोई मौलाना नहीं समझाएंगे, सहाबा का अमल देखा जाए। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, अल्लाह ताला उनसे राजी है। उनका अमल, क्योंकि अगर किसी हिंदुस्तान के आलिम दीन का अमल नहीं, ये तो इंडिया के थे, हम नहीं मानते हैं, हम तो सऊदी अरब के उलमा को मानते हैं, कुछ तबके ऐसे आ गए हैं, हम फला फिरके के उलमा को मानते हैं। हमने कहा छोड़ो भाई, सहाबा को तो सब मानता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सहाबा को देखा जाए उनका क्या अमल है। और इस हदीस शरीफ को किसी ऐसी किताब से नहीं पेश कर रहा हूं कि एक और फितना चला है, जो हदीस लोगों को कबूल नहीं करनी होती उसको ज़ईफ बोलकर श्रीनगर की गलियों में निकल जाते हैं। सही बुखारी का हवाला दे रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किताबुल लिबास, द बुक ऑफ क्लॉथ। इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं जब भी किसी सहाबी को बुखार हो जाता, सुभान अल्लाह, या बुरी नजर लग जाती तो वो सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के पास जाते, सुभान अल्लाह सुभान। उनके पास हुजूर का एक मोए मुबारक था। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फथुल बारी में लिखते हैं कि इस मोए मुबारक को एक चांदी के बर्तन में रखा जाता जिसका नाम जिंजबान था, सुभान अल्लाह। आगे लिखते हैं बुखारी शरीफ की हदीस में, जब सहाबी को बुखार होता या बुरी नजर लगती तो हुजूर के मोए मुबारक को लेते, पानी में घुमाते, पानी को पी लेते, उनका बुखार दूर हो जाता, सुभान अल्लाह। फिर गौर कीजिए, ये नकीबे मिल्लत का या फजलुल्लाह चिश्ती का या मौलाना दाऊदी साहब का अमल नहीं पेश कर रहा हूँ, ये उन लोगों का अमल पेश कर रहा हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उनसे राजी है, सुभान अल्लाह। बेशक उन लोगों को भी ये आयत मालूम थी कि नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालूम थी कि नहीं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद। लेकिन जब मदद की जरूरत पड़ रही है तो कहां से ले रहे हैं? हुजूर के मोए मुबारक, सुभान अल्लाह। अब क्या करेंगे? और ये एक अमल नहीं है, ये तो बुखारी शरीफ का हवाला, सही मुस्लिम में है, मदीना शरीफ में जब कोई बच्चा बीमार होता हुजूर के झुब्बे मुबारक को लिया जाता, पानी के बर्तन में डुबोया जाता, वो पानी बच्चे को पिलाया जाता, बच्चा ठीक हो जाता, सुभान अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उन लोगों को मालूम था कि नहीं मालूम था? सैफुल्लाह कौन से सहाबी का लक़ब है? खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। इनका अमल और अकीदा देख लीजिए। इमाम बैहकी ने जय्यद सनद से हदीस को नकल फरमाया। एक बार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों की आर्मी के साथ थे, सामने दुश्मन की आर्मी फौज खड़ी थी, बस मुकाबला शुरू होने वाला था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े परेशान घूम रहे हैं।
مسلمانوں نے پوچھا حضرت بڑے پریشان دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے سر پہ جو عمامہ تھا وہ کہیں گر گیا، میں اسی کو ڈھونڈ رہا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بڑا پرانا بوسیدہ سا عمامہ تھا، آپ نیا لے لیجئے۔ کہا نہیں، اس عمامے شریف میں حضور کا ایک موئے مبارک تھا، سبحان اللہ، اور آج تک میں اسی کی برکت سے سب جنگ میں فتح حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ فضل اللہ چشتی نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اب کیا کریں گے؟ آج ایسا عقیدہ اور ایسا عمل کرنے والے کو معاذ اللہ کچھ لوگ بدعتی اور مشرک اور کیا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور وہ نوجوان بچوں کو ہی پکڑتے ہیں۔ اور ایک بہت خطرناک شیخ کے ہاتھ پر وہ لوگ مرید ہو گئے، اس شیخ کا نام ہے شیخ گوگل۔ انٹرنیٹ پہ جا کر حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں سے اپنے مطلب کی تعویل کر رہے ہیں، اور ایک بہت خطرناک ادارے میں داخلہ لے لیا۔ اس ادارے کا نام ہے واٹس ایپ یونیورسٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ لیکن آج ہمارے لوگوں نے جاننا بند کر دیا ہے، اپنے عقیدے کو رکھ کر نوجوانوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے دن میں لے جا رہے ہیں، گھما پھرا کے لے آ رہے ہیں۔ اب اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صحابہ کا یہ عمل، اس کا جواب بخاری شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب الطب، دی بک آف میڈیسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ بے شک۔ کیا یہاں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شہد ہنی میں اپنے آپ یہ طاقت ہے نفع دینے کی؟ ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی، یہی ہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آگ میں اپنی طاقت ہے جلانے کی، کیونکہ اگر آگ میں اپنی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دیتی، صحیح ہے نا۔ لیکن قرآن مجید میں ہے کہ جب آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تو آگ نہیں جلا پائی۔ یعنی چیزوں میں نفع اور نقصان دینے کی جو طاقت ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بخاری شریف میں فرمایا یہ بہار کا موسم، جس میں موسم ہوتا ہے بہار، یہ بہار کا موسم کتنا اچھا موسم ہے کہ یہ درختوں پر پھول لاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا بہار کے موسم میں یہ طاقت اپنے آپ ہے کہ وہ درختوں پر پھول لے آئے؟ اس موسم میں وہ صفت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ فرمایا شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں یہ طاقت دی ہے، نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب تھے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان کی طاقت اللہ تعالیٰ دے۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان کہتا ہے مدد کو پکارتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ آپ پیسے والے، آپ کے پاس ایک غریب دوڑتا ہوا آیا، حضرت میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، میری مدد کیجئے، 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے۔ ارے تم تو مشرک ہو گئے کہ تم نے امیر سے مدد مانگ لی۔ نا نا نا، جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اب اس کی اور دلیل دے دوں قرآن مجید سے۔ آپ سب زندہ ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں؟ بالکل بالکل ہے نا؟ آپ سب دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔
قرآن مجید ہے. حی القیوم، اللہ کو زندہ حی کہا گیا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی دیکھتا ہے وہی سنتا ہے. اللہ بھی زندہ آپ بھی زندہ، اللہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ہم لوگ شرک کر رہے ہیں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے مشکل کشا کر دیا؟ مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا یہ تو صرف اللہ ہے. جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اس نے شرک کر دیا. ایسا کچھ بے وقوف کہتے ہیں. ارے آپ نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اگر قرآن مجید پڑھتے تو آپ ایسا علاج جاہلانہ اعتراض ہی نہیں کرتے. اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ میرا نبی بھی رحیم ہے. اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم. شرک ہو گیا. ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کی جمع اولیاء. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، مومن بھی ولی. اب کیا کریں گے؟ اللہ بھی ولی آپ بھی ولی. شرک ہو گیا. اسی کو جب آپ یاد رکھیں گے تو اللہ آپ نے کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہہ دیا؟ مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا وہ تو اللہ ہے. تو الٹا سوال کر دیے. آپ نے کیسے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ ہی دیکھتا اور سنتا ہے. He alone sees and hears. So are you comparing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala with the attributes of human being? No, we are not comparing. It is your fault. You have not understood what is Zati and what is Atai. What is something which is self-contained and which is attributed, which is given. یہ آپ کی علم کی کمی. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم مردوں کو زندہ کرتا ہے. بالکل. اب کیا کریں؟ ہوا کی ڈائریکشن کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حدیثوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کی ڈائریکشن بدل دیتے. بیٹا یا بیٹی دینے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جبرائیل نے بیٹا دیا. حضرت مریم کو جبرائیل نے بیٹا دیا. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا تو فوراً جواب بھی آئے گا. آپ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو چلی جائے گی. صحیح ہے. اور یہ طاقت ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. لائٹ نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. بنیادی فزکس. جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہے تب دیکھ پائیں گے. اور آپ کے آنکھ اور اس آبجیکٹ کے بیچ میں کوئی میڈیم ہونا چاہیے جس میں لائٹ ٹریول کر سکے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو پتہ کیا لگا؟ جو بندے کے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ پیدا کی گئی ہے. تو اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے دیکھنے کی طاقت اس کی اپنی ہے، بندے کو عطا کی گئی ہے. صحیح ہے نا؟ ایک اور مثال لے دوں، قرآن مجید سے حوالہ دوں گا میں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر جا رہے ہیں تو دو چیٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان چیٹیوں نے جب بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر ان کی بات چیت کیسے سن لی؟ کس نے طاقت دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ. اس کو تو آپ مانتے ہیں نا پھر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اسپیشل طاقت دیتا ہے. سب کو برابر مت کیجئے. نہیں سب برابر ہیں. کیسے برابر ہو جائیں گے بھیا؟ دوسری مثال قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تخت چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے ایک راج درباری کو کہا تو وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل سے تخت لے آئے؟
یہ سیدھا قرآن مجید سے حوالہ ہے۔ پھر سوال ہے کہ ان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور حوالہ سن